अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक खातून ने सवाल किया कि मेरा शौहर शिर्क करता है और वो पीरी फ़कीरी में पड़ा है, तो क्या मुझे उससे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए? तो इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उसको बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि जो लॉजिकल भी था और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन था। उनकी गुफ्तगू सुने, फिर इस पर बात करते हैं। जी, मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त हैं, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताएं मैं क्या फ़ैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला है। थोड़ा सा बहन ने कहा कि उनके जो शौहर है वो पीर परस्त है, उन्हें बाद में मालूम पड़ा, तो मैं क्या करूं? आप अगर उनकी अहलिया है, आप पे फ़र्ज़ होता है कि आप उन्हें इस्लाम की सही दावत दें, आप उनको कुरान और सही हदीस की तरफ लेके आइए। ये आपका फ़र्ज़ है। बहुत समझाया है, हदीसें खोल के समझाई। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूँगा। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल ख़त्म। आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको दावत दें और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो शिर्क जो है, आपने कहा मेरे शौहर शिर्क करते, अगर आपको यकीन है कि शिर्क करते तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि देखो आप अगर शिर्क को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे खुला लूँगी या मैं जाऊँगी काजी के पास और आपसे जो निकाह फस करूँगी। ये इस्लाम में शरीयत की इजाज़त है कि आप खुला ले सकते हैं या निकाह फस कर सकते हैं। आप उनको समझाइए, मानते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शिर्क कर रहे हैं और आपको यकीनन पता है कि शिर्क कर रहे तो आप काजी के साथ जाके निकाह फस कर सकते हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल हिंदुइज्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल है। अपना तारुफ पहले करवाइए। आपका मेरा नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। हिंदुइज्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक, अल्लाह ताला को लेके। साइंस कहती है कि हर चीज़ का एक पैरेलल और एंटी पैरेलल मौजूद है, तो ये एक ही गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है, अर्थ प्लैनेट। तो लेकिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है, तो क्या जब ये प्लैनेट जो अर्थ है तबाह हो जाएगा, इस पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो दुनिया का खेल है जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में खेल कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने सिर्फ एक ही दफ़ा ये दुनिया बनानी थी और ऐसी मखलूक बनानी थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट गैलेक्सीज के अंदर डिफरेंट इसी ही तरह के अर्थ प्लैनेट्स मौजूद हैं जिसमें हमारी ही तरह की मखलूक पाई जाती है और जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बे आलमीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन कहा है। तो मेरा अकीदा अचानक से उस तरफ जाने लगता है कि जैसे हिंदुइज़्म में जो जन्म की बात की जाती है वो सच है, क्योंकि शायद इसी अर्थ के पैरेलल या एंटी पैरेलल दूसरी गैलेक्सीज के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दुनिया ख़त्म होगी तो दूसरी दुनिया भी कहीं ना कहीं इस वक्त भी चल रही है और दोबारा भी चलेगी। बहन का लंबा सवाल था। बहन ने पूछा कि हम जानते हैं कि ये अर्थ है प्लैनेट, एक का हर चीज़ का एंटी पैरेलल है। ये बिल्कुल गलत कह रही है, एंटी पैरेलल नहीं, इट्स मेड इन पैर। आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं। कुरान में लिखा है कि हर चीज़ हमने जोड़ी में बनाई। एंटी पैरेलल हो सकती नहीं हो सकती, गलत आपका तर्जुमा है। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि हमने जोड़े में बनाया है, जानवरों को जोड़े में बनाया है, पौधे को जोड़े में बनाया है। जो चीज़ आपको इल्म है और जिसका इल्म नहीं है उसको भी जोड़े में बनाया है। ये सूरह यासीन की आयत है, सूरह नंबर 36 वर्स नंबर 36। बट ये कहना एंटी पैरेलल, पहले खुद आप अपना तर्जुमा कर रहे, गलत है। जोड़े में बनाए जोजा। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज साइंस तस्लीम करती है कि सब चीज़ जोड़े में।
ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے، آج پتہ چل رہا ہے. تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے، اس زمین پہ ہے، ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے، دھرتی بنائے، اس کے بیچ میں بھی ڈالے ہے. اس میں دیر از لائف بسائڈ دس ارتھ. اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے. کیسی ہم جانتے نہیں. آپ کہتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی، یہ آپ کا وہم ہے. یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے. ہم اس دنیا میں آئے ایک بار آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین ہے، رحمت العالمین ہے، بالکل صحیح. اس دنیا کے عالم ہیں، جن کے رحمت العالمین ہے، سب کے لیے. ہم جانتے نہیں کتنے عالم. یہ کہنا یہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی، اور ہندوازم کے بارے میں، بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ دیے اور بالکل غلط کر رہی ہے. تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی، اس کا جواب میں دے چکا ہوں. آپ میری اگر کثر سنیں گے سملر اسلام اور ہندوازم، یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا، کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم. پنرجنم مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف. اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پنر مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف، نیکسٹ لائف. ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں. یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ، ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ، کنجنٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ. کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے، کچھ امیر پیدا ہوتے. تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا. وہ بچہ پیدا ہوا، اس کو دل کی بیماری ہے، کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلسفی نکالی جسے کہتے سمسکارا. سنسکرت میں کہتے سمسکارا. سائیکل آف برتھ ڈیتھ یہ ان کا ہے. وید میں لکھا ہے پنرجنم، اسے کوئی اعتراض نہیں ہمیں. نیکسٹ لائف ہم بھی مانتے آخرت میں. لیکن یہ کہنا، کیونکہ ان کے پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہارٹ ڈیزیز میں کیوں پیدا ہوتا ہے، کوئی امیر فیملی کوئی. تو اسلام میں اس کا جواب ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 ورس آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ یہ جان لے تم میں سے اچھا کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. جب اللہ تعالیٰ اگر ایک بچے کو غریب پیدا کرتا ہے یا دل کی بیماری سے، وہ بچہ معصوم ہے. یہ کہنا ہندو کے جو پنڈت کہتے نہیں، اس نے پرانے جنم میں پاپ کیا اس لیے ابھی دل کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے پرکھتا ہے. کس کو دولت دیکھے، کس کو غربت دیکھے، کس کو صحت دیکھے، کس کو دل کی بیماری دیکھے. ہر آدمی، ہر انسان کو الگ طریقے سے پرکھتا ہے. لیکن حدیث میں کہیں نہ آتا ہے کہ وہ اگر اس کو دل کی بیماری ہے تو جہنم میں جائے گا. نہیں، اس کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ماں باپ اچھے مسلمان ہیں. اگر میں ان کو ایسا بچہ پیدا کرتا ہوں ان کے گھر میں جو دل کی بیماری ہے، پھر بھی وہ اللہ پہ یقین کرتے گئے نہیں. اگر ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہے اور انسان ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو اس سے عہدہ بھی، پوزیشن بھی آخرت میں اور اچھی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. کس کو دولت کے ساتھ، کس کو غربت کے ساتھ، کس کو ہیلتھ دیکھے. تو یہ کہنا کہ بیکاز وہ پرانے جنم میں پاپ کیا اسی لیے وہ لنگڑا پیدا ہوا یا لولا پیدا ہوا، یہ ان کی غلط سوچ ہے. اسلام کے پاس جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور کوئی انسان غریب ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ جنم میں جائیں گا. حالانکہ طور پہ اللہ کے رسول فرماتے غریب انسان
کہ جنت کے جانے کے چانسز اور ہے، کیونکہ اس کے امتحان اور آسان ہے۔ امیر انسان کو حساب کتاب دینے پڑے گا، زکوٰۃ دینے پڑے گا، تو زکوٰۃ ہر ایک کے لیے فرض ہے، امیر انسان کے لیے۔ تو امیر اگر زکوٰۃ دیں گا تو اس کو فل مارکس ملیں گا۔ غریب انسان کو آلریڈی 100 آؤٹ آف 100 مل گیا زکوٰۃ میں، اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو الگ انسان کو الگ طریقے سے اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس کو ڈیٹیل میں نے ذکر کیا، میری تقریر میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ دنیا الگ آئیں گی، نئی نئی دنیا رہیں گی، یہ آپ کا وہم ہے اور بالکل غلط ہے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی زندگیوں میں دیکھیں تو آپ کو بہت سے پیغمبر ایسے ملیں گے جن کے والدین مشرک تھے یا ان کی اولاد کافر تھی، مشرک تھی۔ اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی طرف، تو حضرت ابراہیم کے والد جو کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے ابا جان، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا نہ کریں، بت پرستی نہ کریں، اور اللہ پاک کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کے والد نے حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانی تو حضرت ابراہیم نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب اگر ہم حضرت نوح کی بات کریں تو حضرت نوح کا بیٹا جو کہ مشرک تھا، اور حضرت نوح نے اس کو تبلیغ کی اور اس کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح کشتی پر سوار ہوئے اور اس کے بیٹے کو وہیں پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے، اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے، مشرک ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ مرتد ہو گیا ہے اور دین سے دور جا رہا ہے یا دین سے باغی ہو گیا ہے، تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، چاہے کوئی باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، یا کوئی بھی رشتہ ہے، تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو اسلام کے مطابق جو اسلام نے تعلیمات دیں اس کو بتائی جائیں۔ ہر ممکن کوشش کی جائے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے۔ نہ صرف کوشش کی جائے بلکہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن ناظرین، اگر کوئی اتنا مشرک ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ توہین کرنا شروع ہو گیا ہے اللہ کی، یا وہ اسلام سے باغی ہو گیا ہے یا مرتد ہو گیا ہے، اور وہ اب آپ کو چانس نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا، کہ آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹ سکے گا، تو اس کے لیے دعائیں ہمیشہ کے لیے آپ کو کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو کسی نہ کسی وقت بھی ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ پاک نے جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو کسی بھی انسان کو اللہ پاک کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ شرک کرنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کر رہا ہے، تو اس کے بعد بھی آپ اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ آرام سے بڑے اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے۔ اور ناظرین، آج کل کے دور میں اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہے تو وہ بڑے آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اگر وہ کسی نہ کسی طرح بھٹک بھی گیا ہے، اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ شرک کیا ہے اور کس طرح سے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ اب اگر کوئی شرک اللہ کے ساتھ کرتا ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو اللہ پاک نے خود بتا دیا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کوئی جو موحد انسان ہے، کوئی اللہ پر یقین رکھنے والا توحید پرست انسان جو ہے، وہ کبھی بھی مشرک انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ اچھی طرح کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ پاک اس کے دل میں پھر سے توحید پرستی کو زندہ کر دے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔